अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में हो और आप अपने इस कोर्स को बहुत शौक से कर भी रही हूँ। पिछली सारे लेसन्स जो अब तक 16 लेसन हो चुके हैं, उनको क्लास में आने से पहले एक बार ज़रूर देख लेना है। देखिए, मैं पढ़ने को नहीं कह रही हूँ, बस देख के आ जाएँ। अगर आपने उन सब लेसन्स को पहले याद कर रखा है, तो दोबारा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। एक नज़र देख भी लेंगी तो सारी चीज़ें ताज़ा हो जाएँगी इंशाअल्लाह ताला। वैसे एक बात अच्छी तरह समझ लें कि किसी भी क्लास का पिछले किसी क्लास से लिंक नहीं है। हर क्लास एक नया सेगमेंट है। तो अगर किसी की कोई क्लास मिस हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि वो नेक्स्ट क्लास उसकी समझ में नहीं आएगी और फिर वो पीडीएफ वगैरह से करने की कोशिश करे। और मैं कुछ और भी सोच रही हूँ, जैसा कि मैं आपकी क्लास की अटेंडेंस देख रही हूँ कि हो सकता है कि मैं क्लास रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में डालूँ, जैसे ही मेरे पास क्लास रिकॉर्डिंग पहुँचती है। तो उससे जो लोग नई क्लास में आ पा रहे हैं वो वहाँ कर लें। लेकिन जो लोग रेगुलरली क्लास देखिए, रिकॉर्डिंग ना देने का ये रहता है। लेसन 16 नहीं हुआ? लेट मी चेक और लोगों के मैसेज। आपका लास्ट लेसन 15 था, लेकिन मैंने ग्रुप में आपके देखा तो मैंने तो 16 का डाला हुआ था। अच्छा, चलते हैं तो लेसन 16 कर लेते हैं। मैं ओपन करती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर बताने के लिए। और लोग भी बता दें कि लास्ट लेसन ठीक है, सभी लोग कह रहे हैं कि लेसन 16 नहीं हुआ। तो 1 मिनट में लेसन 16 ओपन कर लेती हूँ। बस 1 मिनट। लास्ट लेसन का आप मुझे बताएँगे कि लास्ट लेसन क्या हुआ था? लिख के बताइए। लास्ट लेसन का क्या मैटर था? क्या टॉपिक था? चलिए, हाँ, अगर ला और मा था तो फिर हमारा अब लेसन हमको करना है लेसन 16, जिसमें आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगी। बस 1 मिनट में सेव कर लूँ। वैसे जैसा कि मैंने कहा कि किसी क्लास का पिछली किसी क्लास से लिंक नहीं है, तो ये भी किया जा सकता था कि मैं पहले लेसन 16 कर लूँ और फिर आई मीन पहले लेसन 17 कर लेती, बाद में 16, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। लेकिन बहरहाल चलते हैं ऑर्डर में।
बहुत अच्छी बात है कि आप सब इतना अटेंटिव और ठीक है, कर लेते हैं लेसन 16। जी हाँ, गुड न्यूज़ यही है। कौन है ये? आफरीन। गुड न्यूज़ यही है कि मैंने सोचा है कि आपको क्लास रिकॉर्डिंग दे दिया करूँगी, ठीक है? तो जो लोग क्लास कर रहे हैं वो क्लास रिवाइज़ कर लें। लेकिन याद रखें मेरे पास आपकी अटेंडेंस आती है, ठीक है? जो लोग ठीक 9 बजे आ जाते हैं, जो बीच में आते हैं, जो आखिर तक रह जाते हैं, 3 तरह की अटेंडेंस मेरे पास आती है। तो आप लोगों में से अगर कोई एब्सेंट होने लगेगा, तो फिर रिकॉर्डिंग आनी दोबारा बंद हो जाएगी। क्योंकि ऐसा ना हो कि जो लोग रेगुलरली क्लास में आ रहे थे, एक बात अच्छी तरह समझ लें कि लाइव क्लास और रिकॉर्डिंग दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मैं भी आपकी तरह मैं भी अपनी ज़िंदगी में मैंने जो अरबिक सीखी है, मतलब शुरू के 10% के अलावा बाद की 90% मैंने ऑनलाइन ही सीखी है। और मैं बहुत अच्छी तरह इस बात को समझती हूँ कि लाइव क्लास और रिकॉर्डिंग में बहुत फ़र्क होता है। अगर मैं ये कहूँ ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है तो और इस यही वजह है, वरना मुझे क्या फ़र्क पड़ता है अगर मुझे लगे कि आपको फ़ायदा होगा, तो मैं रिकॉर्डिंग ही आपको दे दूँ, मैं आऊँ भी ना, मुझे भी आराम और आपको भी आराम, है ना? आपको रिकॉर्डिंग भेज दूँ मैं पिछले बैच की। लेकिन आप देखें कि पिछले बैच की रिकॉर्डिंग मेरे पास होते हुए मैं कभी जाके उसको ओपन नहीं करती, आपके लिए मैं लाइव आती हूँ, है ना? आपके लिए मैं सेम वही क्लास फिर से कर रही होती हूँ, क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे इस क्लास में अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें भी नाज़िल हों, ठीक है? एक लाइव बरकतें भी नाज़िल हों। और आप खुद भी इस बात को महसूस करेंगी कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप रिकॉर्डिंग मैं भेजूँगी, आप देखिएगा कि अगर कभी आप हाँ, कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई वाक़ई ऐसी चीज़ हो जाए जो बिल्कुल ही आपके आउट ऑफ हैंड हो जाए, ये नहीं कि आज मुझे नींद आ रही है, तो चलें रिकॉर्डिंग तो आएगी, ये गलत बात हो जाएगी। लेकिन हाँ, कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई जो कि आप चाह कर भी टाल नहीं सकती, तो ऐसे में वो रिकॉर्डिंग आपके लिए बेशक फ़ायदेमंद होगी। और वो लोग जो एक बार क्लास कर लेते हैं, वो 2-3 बार उस रिकॉर्डिंग को देख के फ़ायदा भी उठा सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास लेसन नंबर 16। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने अब तक कुरानिक अरबिक को 15 घंटे दिए और आप खुद देखें कि आपको क्या कुछ आया और कितना कुछ आपने सीखा। आज का लेसन इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही मज़े का लगेगा और आपको पता चलेगा कि कैसे इन सब चीज़ों का कैसे कुरान में या अरबिक लैंग्वेज में डिफरेंट हरकत यानी अब देखिए इंग्लिश में जो आप कैट कहती हैं, तो इसमें ए की कोई मीनिंग नहीं होती, है ना? कि अलग से ए की कोई मीनिंग है? नहीं, CAT कैट है ना? और इसके बच्चे को फिर आप किटन कह देती हैं, है ना? दूसरे साउंड पे चले जाती हैं, ए के बजाय आई ले आती हैं। तो वहाँ पे इन सब अल्फ़ाबेट्स की यानी जो ये वॉवेल्स हैं, इनकी कोई मीनिंग नहीं है। जबकि आप अरेबिक में देखेंगी कि इन वॉवेल्स की और जो उस लफ्ज़ वॉवेल्स क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट्स को यानी अल्फ़ाबेट्स को साउंड दे रहे होते हैं। अल्फ़ाबेट्स को ऊपर, नीचे और ऐसे ले जा रहे होते हैं ना, अप एंड डाउन डिफरेंट टाइप की साउंड दे रहे होते हैं, राइम दे रहे होते हैं। ये काम होता है वॉवेल्स का। और यहाँ पे अरबिक में वॉवेल्स का काम ए आई ओ यू आप जो पढ़ती आई हैं ना बचपन से, उन्हीं उसी का काम ये हरकत कर रही होती हैं। ये हैं अरबिक के वॉवेल्स। शॉर्ट वॉवेल्स ये हैं और लॉन्ग वॉवेल्स क्या है? जबर के बाद अलिफ, जेर के बाद या और पेश के बाद वाव। ये हैं आपके लॉन्ग वॉवेल्स। ये डबल हरकत हो जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में आप देखेंगी कि किस तरह से ये सारी चीजें
اثر کرتی ہیں کسی لفظ کی میننگ پر. آپ کو ایک روٹ لیٹر یہاں دکھ رہا ہے ق ت ل. ٹھیک ہے, قاف تا اور لام اس طرح بولا جائے تو زیادہ بیٹر ہے. ان حروف کو الگ الگ بولا جاتا ہے. یہ ہے روٹ لیٹر, اور ان روٹ لیٹر سے بہت سارے الفاظ بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت طرح کے الفاظ بن سکتے ہیں. قتل, قاتل, مقتول, ہے نا, اور بھی مختلف الفاظ بن سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں گی کہ میں نے صرف دو طرح کے لیے ہیں. ایک لیا ہے قاتل اور دوسرا مقتول, اور یہ روٹ لیٹر بہت سوچ سمجھ کے لیا گیا کہ جس سے آپ اردو میں یہ الفاظ بولتی ہیں تو آپ کی سمجھ میں بہت اچھا آ جائے گا. جب قاف تا لام اس شیپ میں آیا, شیپ کیسے بنا؟ قاف کے بعد زبر, یعنی قاف کے اوپر زبر آیا, اس کے بعد ایک الف آیا, پھر تا لکھا گیا روٹ لیٹر کا, لیکن تا کے نیچے زیر آئی, اور پھر لام آیا. لام کی حرکت ڈفرنٹ جملے میں جو اس کی پوزیشن ہوگی, کبھی پیش ہوگا کبھی زبر زیر, تو میں وہ نہیں لکھ رہی, لیکن بائی ڈیفالٹ سمجھ لیں کہ اگر جملے کے اندر نہیں ہے اور یہ ایسے ہی ہے تو یہاں پہ یہ حرکت ہوگی. ٹھیک ہے, پیش کی حرکت ہوگی اور وہ بھی ڈبل حرکت ہوگی. تو یہ ہو گیا قاتلن. اب یہ اس کا وزن ہے. وزن کیا؟ قاف تا لام تو یہ آپ کے حروف تھے, یہ آپ کے روٹ لیٹرز تھے. انہی روٹ لیٹر پہ ڈفرنٹ الفاظ بنتے ہیں. اور جب ان روٹ لیٹرز کو یہ حرکات, یہ الف, یہ دیکھیں لانگ واول نا, قاف کو زبر والا لانگ واول ملا جو بھی میں نے بتایا, یہ والا, یہ والا, اور زیر کو شارٹ واول ملا, اور لام کو تو میں نے بتایا کہ بائی ڈیفالٹ یہی رہتا ہے, لیکن یہ حرکت چینج ہوتی رہتی ہے. قاتلن بھی ہو سکتا ہے, کبھی قاتلن بھی ہو سکتا ہے, کبھی قاتلین بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن بائی ڈیفالٹ جب یہ لفظ کسی سینٹینس میں نہیں ہے تو پیش کی ہی تنوین ہوگی. تو قاتلن, جیسے ہی یہ لفظ, قتل کا مطلب ہوتا ہے, آپ سمجھ گئی, مار کاٹ ہے نا, کسی کا قتل, مرڈر. تو قاتل, جب یہ لفظ اس پہ آیا, یہ روٹ لیٹر اس ساؤنڈ پر آیا, تو وہ میننگ دیتا ہے جو بھی اس روٹ لیٹر کے اندر میننگ ہے. اس روٹ لیٹر کے اندر میننگ کیا ہے؟ مرڈر, قتل. تو اس قتل کو کرنے والا. ٹھیک ہے, اور اسی لیے یہ کس وزن پہ, اس کا وزن جب نکالیں گے, وزن ہمیشہ جیسے روٹ لیٹر قاف تا لام ہے نا, تو عربک میں وزن نکالتے ہیں فا, یہ فا ہے, ٹھیک ہے, فا, آئین اور لام. ابھی میں اسی کو اس طرح کر کے دکھا دوں گی. مطلب ایکچول وزن بنتا ہے فاعلن, یہ ہے ایکچول وزن. اس وزن پر جب یہ روٹ لیٹر آیا تو یہ بنا. ایرو تو یہاں لگا ہوا تھا, مجھے لگانے کی ضرورت نہیں تھی, یہ ایرو لگا ہے نا. جب اس وزن پر یہ روٹ لیٹر آیا تو دیکھیں یہ لفظ بن کے نکلا, قاتلن. فا کی جگہ پہ قاف, عین کی جگہ پہ تا, اور لام کی جگہ پہ لام. اس میں لام ہی ہے تو لام ہی لکھ دیں گے. تو فاعلن, قاتلن, سیم ساؤنڈ آ رہی ہے نا, بس کانسوننٹ فرق ہے, واول سب سیم ہے. فاعل قاتل, فاعل ضارب, فاعل خالق, فاعل مالک. اب ایسے میں 1 گھنٹے بول سکتی ہوں ڈفرنٹ الفاظ اسی وزن پر, اور ہر لفظ میں میننگ آ رہا ہوگا جو اس روٹ لیٹر کے اندر میننگ ہے, اس روٹ لیٹر کی میننگ کو کرنے والا, اس میننگ کو کرنے والا. اب یہ قاتل اس کام کو کرنے والا, تو قتل کرنے والا. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. بھی ایگزامپل آئیں گے اور بہت سارے, دیکھیں یہاں پہ میں لے کے آؤں گی, ابھی اگلی اسکرین پہ بھی سمجھاؤں گی. تو جب بھی کوئی ورڈ اس رائم پر آئے گا تو وہ کیا ہوگا؟ اس وزن پر آئے گا. وزن کہتے ہیں تو آپ بھی وزن یاد کر لیں, وزن ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے کبھی سلینگ بھی, تو چلیں وزن بولنا تو اتنا آسان نہیں ہوتا, تو وزن ہی بول لیں. بہرحال میں لکھوں تو نا, کم از کم. جب اس وزن پر یا اس وزن پر آتا ہے کوئی لفظ
تو اس میں میننگ کیا آتا ہے؟ کام کو کرنے والا. یہ بات سب کی سمجھ میں آ گئی ہو تو آگے چلیں. سب کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. تو اب دوسری چیز سن لیجئے. جب یہی روٹ لیٹر اس وزن پر آئے گا، اب ایک اور وزن میں لکھتی ہوں یہاں پر. اب کیا ہے؟ مفعول. اور اردو میں یہ ورڈ آپ یوز کرتے ہیں مقتول. مقتول کہتے ہیں نا، مقتول. تو اب یہاں پہ دیکھیں، فا کی جگہ پہ قاف آ گیا، عین کی جگہ پہ تا. بالکل یہ جو یہ ہے نا لائن سے، یہ اسی لائن سے آئیں گے. اور واو تو ایکسٹرا ہے نا، فا عین لام ہے. آپ کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ فا ہے، عین ہے اور لام ہے. یہ واو جو ہے یہ پیش کے ساتھ یہ آپ کا لانگ ووبل آ رہا ہے، جو میں نے بتایا یہاں پہ یہ 3 لانگ ووبل ہیں آپ کے، اور یہ شارٹ ووبل ہے. تو انہی میں سے چیزیں آ وا کر ڈفرنٹ ساؤنڈ بنتے ہیں آپ کے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں مف، اب یہ ماں پہ زبر، تو ماں پہ زبر، یہ ماں ایکسٹرا ورڈ ہے، روٹ لیٹر سے ایکسٹرا ہے، تو یہ ایکسٹرا الفابیٹ بھی آئے گا. تو یہ ایکسٹرا آیا. پھر فا کی جگہ پہ قاف لکھ دیں، لکھ دیا. اور یہاں سکون ہے تو سکون لگا دیں. پھر عین کی پہ پیش ہے تو عین کی جگہ پہ تا لکھنا ہوگا آپ کو، تو عین کی جگہ پہ آپ کو تا یہاں نظر آ رہا ہے. اس کے بعد ایک واو سکون والا لانا ہوگا، تو واو سکون والا بھی لے آئے. اور آخر میں لام، کلمہ لام ہی ہے اس میں، تو یہ لام آ گیا. اس طرح بن گیا مقتول. اور آپ کو پتا ہے اردو میں کہ مقتول کا مطلب وہ ہوتا ہے جس کا قتل ہوا، یعنی جس کے اوپر وہ کام ہوا. ٹھیک ہے. یہ قتل کا کام جس شخص پر ہوا وہ کہلائے گا مقتول، یعنی جس کا مرڈر ہوا. یہ مرڈر کرنے والا اور اس کا مرڈر ہو گیا. ٹھیک ہے. تو مقتول. اب اس وزن پر جتنے بھی، اب میں نے کہا ضاربن، ضاربن کا مطلب ہوتا ہے مارنے والا. ضربا مارنا، تو ضاربن مارنے والا. اور یہ کیا ہو جائے گا؟ مضروبن، یعنی جس کو مار پڑی. ٹھیک ہے. اس مضروبن، اس کو مار پڑی. چلیے دوسرا لیتے ہیں. خالقن، خالق، خالق، لام قاف، اس روٹ لیٹر کا میننگ ہوتا ہے پیدا کرنا. تو خالقن پیدا کرنے والا. اور مخلوقن، اب اس وزن پہ آپ ڈالیں، ایسے آپ کیجئے گا. آپ یہ 2 چیزیں اسی لیے میں نے ریڈ سرکل میں کر دیا ہے، یہاں ریڈ سرکل میں کر کے. اور پچھلے لیسنس میں آپ کے پاس کچھ چیزیں ہیں جو کہ ایسی ہونی چاہیے کہ جو کام والا میننگ دے. ٹھیک ہے. جو کام والا میننگ دے رہی ہوں، تو ان روٹ لیٹرز کو یہاں ڈالیں گی تو آپ کو اس طرح نئے نئے الفاظ مل جائیں گے. تو یہ ہو گیا مقتول. لیکن وہ الفاظ میرے ہوم ورک میں مت دیجیے گا، جس سے اگر کچھ غلط ہو، کچھ صحیح ہو تو دوسرے بچے کنفیوز، وہ آپ کے پرسنل پریکٹس کے لیے. ٹھیک ہے. یہاں پہ وہی چیز، کیونکہ جو آپ یہ ہوم ورک گروپ میں بھیجتی ہیں وہ میں نے کہہ رکھا ہے، اور آپ سب سے کہہ رکھا ہے ایک دوسرے کا بھی دیکھا کیجئے. اس سے کیا ہوتا ہے، آپ 25 لڑکیوں کا ہوم ورک اگر ایک نظر بھی دیکھیں گی تو وہ اتنی بار آپ کی آنکھ نے ریوائز کیا. اگر دماغ نے نہیں بھی ریوائز کیا تو ایٹ لیسٹ آنکھ نے ریوائز کر لیا. تو اس لیے کوئی بھی ایکسٹرا چیز ہوم ورک میں آپ نہیں بھیجیں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو، ہے نا. کیونکہ ابھی تو جس اسٹیج پہ ہم ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ غلطی بھی کر جائے، تو وہ مت کیجیے گا. یہ آپ ایکسٹرا اپنے ان روٹ لیٹرز میں ڈالیے، کھیلیے، انجوائے کیجیے. تو اس کے اوپر کام ہو گیا. تو میں بتائی تو اور آپ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے. اور اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں مخلوق ہیں، ساری گیلیکسیز اور سب کچھ مخلوق. پوری کائنات کیا ہے؟ مخلوق کی کیٹیگری میں آ جائے گی کہ وہ پیدا کی گئی. ٹھیک ہے. مخلوقن، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جو پیدا کیا گیا. تو اس کے اوپر کام ہوتا ہے، اور یہ کام کو کرنے والا ہوتا ہے. یہ فاعلن کام کو کرنے والا، اور مفعولن اس کے اوپر کام ہوا. آگے چل کے یہاں دکھا دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ وزن ہے آپ کا فاعلن.
اب اس فاعلن میں آپ غور کریں، اگر خا لام قاف آپ ڈالیں تو کیا بن جائے گا؟ خالقن. اسی طرح لام میم ڈالیں تو بن گیا ظالمن. اور آپ اردو میں بولتی ہیں نا ظالم، ہے نا؟ اب اردو میں ظالم بول دیتی ہے ز سے، لیکن اب یہاں تو ظ سے بولنا پڑے گا، ظالم بولنا پڑے گا. ظالمن، یہ موٹا ہے نا، اس کو موٹا بھی کرنا ہوگا. ظالمن. اور میں نے الفاظ وہی چوز کیے جو آپ اردو میں استعمال کرتی ہیں، جس سے آپ کو کم سے کم محنت ہو. مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ہارڈ ورک کراؤں، بلکہ مقصد میرا یہ ہے کہ آپ کو آسانی کے ساتھ قرآن سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے سارے الفاظ جو میں لے کے آؤں گی آسان ہی لے کے آؤں گی کہ آپ کو زیادہ یاد نہ کرنا پڑے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی یاد نہ کرنا پڑے، ہے نا؟ کچھ تو یاد کرنا پڑے گا آپ کو. آپ کو 4 گھنٹے ہفتے میں لگانے ہی ہوں گے، جس میں سے آپ اگر 2 گھنٹے لیٹسٹ لیسن پہ، یعنی جو لیسن پڑھایا گیا اس پہ لگائیں، اور 2 گھنٹہ پچھلے اس میں ریوائز کر لیں. جا کے آپ اکثر وہ جو آپ نے کورس جوائن کرتے وقت جو کمٹمنٹ تھی آپ کی، وہ کبھی کبھی ریوائز کر لیا کریں، وہ کبھی کبھی پڑھ لیا کریں کہ 2 گھنٹے کی ہم کلاس کریں گے اور 4 گھنٹے سیلف اسٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے؟ وہ پڑھ لیا کریں اور پھر اسی حساب سے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کر لیا کریں. اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے. دیکھیں، میرا نہیں کوئی فائدہ ہے، آپ ہی کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو صابرن، صبر کرنے والا. ٹھیک ہے؟ صابرن، صبر کرنے والا. تو یہ انگلش میں یہ سب کیا اس سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ آپ نے پڑھ رکھا ہوگا نا، تو یہ سبجیکٹ کا کام کرتے ہیں، اس لیے میں نے یہاں پہ لکھا یہ سبجیکٹ ہے. خالقن، ظالمن، صابرن، اور یہ سب فاعلن کے وزن پر. فاعلن کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا. اور ان سب روٹ لیٹر میں جو کام، اب ظلم جب لام میم جب اس وزن میں آیا تو ظالمن یعنی ظلم کرنے والا، صابرن صبر کرنے والا. سب کی سمجھ میں آ گیا؟ اور یہاں پہ بھی وہی چیز لکھی ہے جو میں نے آپ کو پچھلی اسکرین پہ دکھائی کہ آپ اس کا وزن دیکھیں تو بالکل یہ دیکھیں، فا الف عین زیر والا، لام تنوین والا. اب فا کی جگہ پہ قاف، عین کی جگہ پہ تا، اور لام کی جگہ پہ لام. تو آپ کا بن گیا قاتلن، تو قتل کرنے والا. ٹھیک ہے؟ کلیئر؟ آگے چلوں؟ آگے چلوں یا یہیں رہوں؟ آپ لوگ رسپانس دینے میں بہت کوئک رہے تو پھر ہماری کلاس بھی ایسے چلے گی بہت، جہاں پہ آپ کی چیٹ آپ کی ایک دم ایکٹیو رہے. ٹھیک ہے؟ جلدی سے جواب دے دیں جس سے جلدی سے میں آگے بڑھ جاؤں. پھر اسی طرح دوسری اسکرین دیکھ لیں. یہاں پہ دیکھیں میم مفعولن کو یہاں پہ اوپن کر کے دیا ہے. ہر الفابیٹ، ہر حرکت الگ الگ آپ کو نظر آ رہی ہے. مفعولن لگا دیتی ہوں یہاں پہ پیش یہ تنوین بھی. اب اس کی جگہ فا کی جگہ پہ خا لگا دیں، عین کی جگہ پہ لام لگا دیں. یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کے پاس ایک کیک ٹن دے دیا گیا. اب اس میں ڈفرنٹ ٹائپ کے آپ کبھی وینیلا کیک بنا لیں، کبھی اسٹرابیری بنا لیں، کبھی چاکلیٹ بنا لیں، ہے نا؟ بس آپ کو سب کچھ وہی، وہ ٹن آپ کا وہی ہے. اس ٹن میں آپ ڈفرنٹ چیزیں، ڈفرنٹ ٹائپ کے فلیور ڈالیں اور ڈفرنٹ کیک بنا لیں. وہی کانسیپٹ ہے یہاں پر. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، آ جائیے واپس. تو اب آپ دیکھیے مفعولن، یہ ہے آپ کا کیک ٹن. ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا کیک ٹن. اب ڈفرنٹ ٹائپ کے، اور یہ ہے آپ کی بیسک ریسیپی. جس لفظ پہ کام ہو رہا ہے یہ ہے اس کی بیسک ریسیپی. اب آپ ڈفرنٹ فلیورز چینج کریں، یعنی روٹ لیٹرز چینج کر دیں. فا کی جگہ پہ خا، کیونکہ اب خالاقہ یوز کر رہے ہیں. عین کی جگہ پہ لام، اور لام کی جگہ پہ قاف. تو بن گیا مخلوقن. مخلوقن آپ سمجھ رہی ہیں، جس کو پیدا کیا گیا. مظلومن، ظالم مظلوم آپ اردو میں بولتی ہیں، ظالم مظلوم. مظلوم جس کے اوپر ظلم کیا گیا. ممنوع جس کو منع کیا گیا. مانع، اب ہم وہ بھی لکھ دیں کہ اس کا یہاں سے میں رب کر دوں گی. آپ لوگ اب 15 کلاسز ہو گئی نا، اب ماشاءاللہ آپ لوگ تھوڑی سی بڑی ہو گئی، تو اب نوٹ بک لے کے بیٹھا کیجیے. اب آپ کو اتنا کنٹرول ہو گیا عربک ہینڈ رائٹنگ میں، اردو لکھنے میں، کہ آپ کلاس نوٹس بھی لے سکتی ہیں.
اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو نیند نہیں آئے گی, آپ تھوڑا ایکٹیو لرنر رہیں گے نا. ورنہ میں بول رہی ہوں, آپ سن رہی ہوں, ادھر آپ جھپکیاں لے رہی ہیں, یا کیونکہ دوپہر کا وقت ہے, کھانا کھا کے بیٹھی ہوں گی. تو اس وجہ سے میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کے پاس, جیسے میرے پاس یہاں پہ پین پیپر ہے, میں لکھ رہی ہوں, بول رہی ہوں, آپ بول تو نہیں سکتی اس وقت, لیکن لکھنا شروع کر دیں. اب 15 کلاسز ہو گئی. شروع میں نے اس لیے نہیں کہا کیونکہ ہمیں اردو عربک لکھنے کی پریکٹس نہیں ہوتی, تو ہمیں جو ہے ہو سکتا ہے مشکل ہو, تو اس مشکل سے بچانے کے لیے اب آپ ماشاءاللہ, میں آپ لوگوں کے ہوم ورک دیکھتی ہوں تو میں دیکھ رہی ہوں کہ ہینڈ رائٹنگ میں, لکھنے میں, اور دیکھنے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی لکھنے کی اسپیڈ میں بھی ماشاءاللہ بہت فرق آیا. آپ سلو لکھتی ہیں, مجھے دکھتا نہیں ہے, لیکن the way you write مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی رائٹنگ میں اسپیڈ بھی آ گئی. اسی لیے 15 کلاس کے بعد میں نے کہا کہ اب آپ اسکول سے اب یونی میں آ گئی, ٹھیک ہے, گریجویشن سیریمنی اپنی گھر میں کر لیجئے گا, ایک چھوٹی سی پارٹی کر لیجئے گا کہ 15 کلاسز ہماری قرآن کی عربک کی ختم ہوئی ہے نا, تو اپنے گھر والوں کو کہیے کہ وہ آپ کو کچھ پارٹی دیں, ہے نا, ریکارڈنگ آئے گی, یہ والا حصہ انہیں سنا دیں کہ وہ آپ کے لیے گفٹ لائیں, آپ کے لیے ایک پارٹی ارینج کریں, کچھ بلون لگا دیں, ہے نا, 15 کلاسز کے بعد. تو اب آپ کلاس نوٹس لینا شروع کریں, کیونکہ گریجویٹ ہو گئی, آپ یونیورسٹی میں آ گئی, اسکول سے ہو گئی گریجویٹ. تو یہ ہے مفعول, اسی پہ آپ ذا لام میم ڈالیں, مظلوم, اسی پہ میم نون عین ڈالیں, ممنون. میں بتا رہی تھی اس کا, میں نے آپ کو فائل نہیں دیا تھا نا, مانعن. اب فاعل اس کا روٹ لیٹر ہے میم نون عین, تو ہم نے فاعلن کے وزن پہ ڈالا اور مجھے مل گیا منع کرنے والا. اور ممنون, اب آپ جب جائیں گی کسی عرب ملک میں اور آپ کچھ, چلے حج اور عمرے پہ جب جائیں گی اور آپ کچھ رول کے اگینسٹ کوئی کام کریں گی, تو شرطا کہے گا ممنوع ممنوع ہادہ ممنوع ہادہ ممنوع, وہ آپ کو روکے گا اس طرح کہ یہ منع ہے, یہ منع ہے, ٹھیک ہے, یہ منع کیا گیا ہے. تو آپ کی سمجھ میں فوراً آ جائے گا, ورنہ آپ سمجھتی نہیں, آپ سوچتی کہ پتہ نہیں وہ شاید ہمیں کچھ اور بتا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے یہ کام مت کرو, ہادہ ممنوع ہادہ ممنوع, ٹھیک ہے. ہادہ مطلب یہ, ممنوع کا مطلب منع کیا گیا ہے, جو کام آپ کر رہے ہیں یہ کام منع کیا گیا ہے. وہ شرطا یا وہ پولیس کو وہاں شرطا کہتے ہیں, تو وہ شرطا جو ہے وہ مانعون ہے, وہ منع کرنے والا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ جو ہے, یہ میں لکھ دوں فائل کہ کوئی یہ اس پیج سے کنفیوز نہ ہو جائے, یہ میں اس کا فاعلن کا وزن بتا رہی تھی. تو اس طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ فاعل اور مفعول دونوں سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور ایک اور علامت ہوتی ہے جو میم پیش والا, روٹ لیٹر کے علاوہ, ایک تو آپ نے دیکھ لیا فاعل کام کرنے والا, اور ایک ہو گیا مفعول کام کرنے والا. اب جو بات آپ کو پتہ چلنے جا رہی ہے وہ بھی آپ کو قرآن کی تلاوت کرتے وقت زیر اور زبر کی غلطیوں سے محتاط رہنے میں بہت ہیلپ کرے گی. اب آپ جو میں بات بتاؤں گی غور سے سنیے, تو بالکل بھی آپ لاپرواہی نہیں کریں گی, ٹھیک ہے, اس بات کو سننے کے بعد, کیونکہ فاعل مفعول سب چینج کر دیں گی اگر ایک زبر زیر آپ نے چینج کی. اب میں نے کہا کہ میم پیش والا بھی فاعل اور مفعول بناتا ہے. ایک تو یہ ہو گیا, جیسے میں ابھی بتاؤں, مسلمن, اس کا بھی ترجمہ میں نے آپ کو بتایا, وہ اتنی دور لگ گیا. اس کا بھی ترجمہ میں نے آپ کو بتا رکھا ہے, اسلام لانے والا. تو اسلام اس والے کام کو یہ کرنے والا ہے نا, تو اسلام لانے والا, تو یہ تو یہ تو فاعلن کے وزن پر نہیں ہے نا, پھر بھی وہی میننگ ہے جو فاعل والا. یہ جو میم پیش کے ساتھ میں نے مسلمن لکھا, تو یہ کیا ہو گیا, یہ وہی میننگ ہو گیا جو کہ فاعلن کے اندر ہے. تو اس میں بھی فاعل اور مفعول دونوں بن سکتے ہیں میم پیش کے ساتھ. اور آپ دیکھ رہی ہیں اس کا روٹ لیٹر ہے, ایک منٹ میں یہاں لکھ دوں, سین لام میم. آپ یہ مفعول والے وزن سے, یہ میم زبر والے سے کنفیوز مت کیجئے گا. میں ابھی اس پیج کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں ابھی اس پیج پہ ہوں. یہاں بھی آؤں گی میم پیش کے ساتھ, لیکن یہاں پہ ابھی ہم اس پیج پہ ہیں.
جب روٹ لیٹر کے ساتھ یہ والا وزن نہیں بلکہ میم پیش کے ساتھ، اور وزن کئی سارے ہو سکتے ہیں، 8 وزن ہو سکتے ہیں، ہے نا، وہ تو اس میں پھر پرابلم نہیں ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ روٹ لیٹر سے پہلے میں یہاں 3 لگا دوں، یہ 3 کا مطلب وہی روٹ لیٹر، خلق وغیرہ اس ٹائپ کی چیز. کچھ ڈفرینٹ روٹ لیٹرز ہوتے ہیں جو فاعل اور مفعول کے وزن پر نہیں آتے، اس ساؤنڈ پہ نہیں آتے، لیکن ان کا بھی ان کا کام کرنے والوں کو کیسے پھر دیکھتے ہیں؟ میم پیش والا شروع میں، اور میں نے مسلمن یہی بتایا، اسلام لانے والا، اور اسی طرح میم پیش والا اور 3 روٹ لیٹر، اور اسی سے مفعول بن جائے گا. ٹھیک، اسی سے مفعول بنے گا. بھی میں کر کے دکھاتی ہوں. فرق کیسے پتا چلے گا کہ فاعل کون سا ہے، مفعول کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا فرق ہوتا ہے، اس میں فاعل میں عین کلمہ زیر والا ہوتا ہے، مطلب عین کی جگہ پہ جو بھی چیز ہوگی زیر والا، اور اس میں زبر والا. پریشان بالکل نہیں ہو، ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہو. اتنا آپ کو ہو سکتا ہے آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑے. بس دیکھیں، میں سوچتی ہوں یہ سب بتاؤں تو چیپٹر ہی پورا نہ ہو. کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کے لیے 3 ڈیفرنٹ اسٹیجز ہیں. ایک ہے انفارمیشن، ٹھیک ہے، ایک ہے انفارمیشن، اور پھر اس انفارمیشن کی پروسیسنگ ہوگی. اس انفارمیشن کو میں ہی آگے چل کے آپ کو آیتوں وغیرہ میں، وہ بھی میں ہی کروں گی، آپ کو نہیں کرنا ہے. انہی سب انفارمیشن کی ہیلپ سے تو بس آپ ایسا کر لیں کہ ہاں مجھے ایک نئی بات پتا چلی. آپ بالکل بھی یہ نہیں سوچیں گی کہ میں کیسے قرآن میں، یہ تو بہت زیادہ ہو گیا، میں تو کنفیوز ہو جاؤں گی، یہ تو زیر زبر ہے، ابھی تو انہوں نے یہ بتایا. یہ ساری شیطانی وساوس ہیں، ہے نا. تو بالکل اس کو نہیں سوچیں. میں آپ کو بھی انفارمیشن دے رہی ہوں، آپ بس انفارمیشن ریلیکس ہو کے لیں. آگے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ میری پرابلم ہے، آپ کی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہمیں کوئی بھی بات نہیں پتا چلتی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے نا. کوئی نئی چیز پتا چلی تو ایک خوشی محسوس ہونی چاہیے نا، اس پہ پریشان نہیں ہونے کی ضرورت ہے. قرآن پہ میں اسی وقت آپ کو کہوں گی کہ جب میں یہ دیکھوں گی کہ وہ کانفیڈنس دے سکی، ورنہ میں ہی اسی کی پروسیسنگ بھی میں کروں گی، ہے نا، اور پھر اس کے بعد اپلیکیشن بھی میں کروں گی. آپ کو تو بس سننا ہے. تو جب بھی میں کچھ بتاؤں اور آپ کو تھوڑا سا بھی شیطان دماغ میں یہ ڈالے کہ مشکل ہے، تو سب سے پہلے تو یہ سوچ لیا کیجئے کہ جب میرے جیسا شخص کر سکتا ہے تو آپ بھی کر سکتی ہیں. ہمیشہ یہ دل میں ڈال، جب یہ کر سکتی ہیں تو میں بھی کر سکتی ہوں، ہے نا. دنیا میں کوئی بھی کر سکتا ہے تو آپ بھی کر سکتی ہیں. بس کرنا کیا ہوگا کہ محنت کرنی ہوگی، ہے نا. محنت آپ کو ہم سے زیادہ کرنی ہوگی، ہم سے کم کرنی ہوگی، ہمارے جیسے ہی کر لیں بس. ٹھیک ہے، بس محنت شرط ہے. اگر کوئی محنت پہ آ جائے گا وہ بالکل کر لے گا. تو کبھی بھی شیطان دماغ میں یہ ڈالے کہ مجھے تو یاد ہی نہیں ہوتا، میں تو 70 سال کی ہوں اور مجھ سے ہو نہیں سکتا. یہ سارے شیطانی وساوس ہیں جن پہ آپ کو فوراً اعوذ باللہ پڑھ کے کلاس میں آ جانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میم پیش کے ذریعے بھی یہ الفاظ بنتے ہیں، اور ہم اس کو بہت آرام سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے. 20 کلاس کے بعد میں خود ہی آپ کو قرآن پہ لے کے چلوں گی اور وہاں دکھاؤں گی یہ ساری چیزیں. کیونکہ اب اگر میں آیت لے کے آؤں اور وہاں پہ ہر ورڈ پہ مجھے ایک لیسن کرانا پڑے، ہے نا، 1 گھنٹے کا میں آیت لے کے آ گئی شروع میں ہی، اور وہاں پہ فائل والی چیز آ گئی، اب میں لگی اس کو ایکسپلین کرنے، وہ آیت تو وہیں رہ جائے گی نا. تو پھر وہ بے ادبی سی بھی ہوتی ہے. تو اس لیے کہ جب ہم ایک آیت شروع کریں تو ہم وہ کمپلیٹ کر لیں کلاس میں. اس لیے آپ کی یہ 20 یا کلاسز ہوں گی، بس 5 اور کلاس، پھر انشاءاللہ تعالی آپ قرآن پر ہوں گی. تو آپ کو بتایا گیا کہ فاعل اور مفعول، ایک تو ڈائریکٹ کچھ روٹ لیٹرز ڈائریکٹ اسی وزن پہ آ جاتے ہیں، اور ہم اردو میں انہی الفاظ کو زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. یہ والے الفاظ اردو میں کم ہیں کیونکہ یہ عربک کے ایک اسپیشل کیٹیگری ہے وربز کی، وہاں پہ یہ والے آتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ ان والے فاعل اور مفعول کا استعمال ہوتا ہے، وہ ہم پہچان لیتے ہیں اور آپ کو بھی پہچان کرا دیں گے. اب دیکھ لیتے ہیں وہ الفاظ، کچھ قرآنی الفاظ جو کہ
قرآن میں آئے ہیں. یاد رکھیں جو یہ الفاظ آئے ہیں قرآن میں، بے شک یہ قرآنی الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، لیکن یہ اس وقت الگ سے ایک لفظ ہے، بالکل ایسا جیسے آپ ڈکشنری ٹچ کر رہی ہوں. تو آپ، میرے پاس بہت سے میسیجز اس طرح کے آتے ہیں تقریباً ہر ہفتے 2-3 کہ کیا میں ناپاکی کی حالت میں ہوم ورک کر لوں؟ جی ہاں، آپ یہ والا ہوم ورک کریں گی، یہ ہوم ورک کر لیں گی، یہ ہوم ورک کر لیں گی، ٹھیک ہے، اس کو لکھ لیں گی، پڑھ لیں گی، یاد کر لیں گی، سب کچھ کر لیں گی. آج تو میں نہیں لائی ہوں، آج کے لیسن میں نہیں ہے، لیکن لیسن 17 میں تھا. اب یہ آپ لکھ کے کرنا چاہیں تو اس کو مت کیجیے. یہ والا اگر، کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے، تو ناپاکی کی حالت میں آپ یہ پیج نہیں کریں گی. ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیں گی اگلے ہفتے کے لیے کہ نیکسٹ ویک آپ جب نیکسٹ ویک کا ہوم ورک کریں یا جب پاک ہو جائے، 2 دن بعد آپ پاک ہو رہی ہیں تو پھر یہ والا کر لیں. قرآنی آیات اگر دی ہوئی ہیں تو وہ آپ نہ کریں، لیکن الفاظ آپ کر لیں. سب کو کلیئر ہو گیا؟ بجائے اس کے میں الگ الگ سب کو یہ میسج کروں. تو یہ ہوم ورک آپ بے شک آپ کر سکتی، کیونکہ میں بول دیتی نا قرآنی الفاظ، تو پھر شاید آپ کو ڈر لگ جاتا ہے. نہیں، ان الفاظ کو آپ لکھ سکتی ہیں، نوٹس بنا سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں، سب کچھ کر سکتی ہیں. تو عالمن، اب یہ عین لام میم آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ عین یہ پہلا والا ف کی جگہ پر، دوسرا والا الفابیٹ عین کی جگہ پر، اور تیسرا والا الفابیٹ لام کی جگہ پر، اسی آرڈر میں. جی ہاں نادیہ، دو آئے گی بیٹا، آخر میں آئے گی نا، ابھی لیسن پورا نہیں ہوا، ابھی تو میں پڑھا ہی رہی ہوں. تو بس اسی کے اینڈ میں آتی ہے. تو عالم علم والا، قاتل قتل کرنے والا، صادق سچ بولنے والا. اب دیکھیں آپ اس کو اردو کی طرح نہیں پڑھیں گے، اب آپ کو سارے مخارج آپ نے کر لیے. ٹھیک ہے، اگر وہ قرآن کی دعا ہے، قرآنی دعا ہے تو چھوڑ دیں. اچھا آپ یہ پوچھ رہی ہیں، اگر وہ قرآنی دعا ہے، قرآن کی آیت ہے کوئی، تو اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، مصنون دعا ہے تو اس کو لکھ سکتی ہیں، کہ اس کو بھی چھوڑ لیں، اگلے ہفتے 2 کر لیں، ہے نا. بس ان الفاظ کو کر لیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ، تو ہم اس چیز کو، لیکن یہ نہیں ہو کہ ہم اگلے ہفتے پھر ریلیکس ہو گئے. ہم ریلیکس تھے تو اب ڈبل محنت کرنی ہے بعد میں ہمیں. چھوڑ دیں، دعا چھوڑ دیں، مت لکھیں اور مت کریں، اگلے ہفتے کر لیں. بہرحال قرآنی دعا نہ کریں، اور دوسری دعا بھی چاہیں تو کر لیں، چاہے نہ کریں بعد میں کر لیں. تو اب اس کو آپ کوئی بھی صادقن نہیں پڑھے گا. ٹھیک ہے، صادقن نہیں پڑھے گا. اب میں آج سے بہت آپ لوگ کو، آپ نے دیکھا کہ میں نے بہت ریلیکس کیا، کیونکہ مجھے لگا ہو سکتا ہے کہ میں اگر زیادہ آپ کو کام دے رہی ہوں، کچھ لوگ اوور ویلمنگ ہو جاتی ہے نا کنڈیشن ان کی، کہ اگر بہت کام آ رہا ہے. میں تو ایک، لیکن 50-60 لڑکیاں کام بھیجتی ہیں، تو اگر وہ نہیں کر، ان کو اینگزائٹی ہو جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا پچھلے 2-3 ہفتے سے گروپ میں بہت خاموشی ہے نا، صرف اس وجہ سے کہ ایسا کچھ نہیں ہے نا. لیکن اب ایک بار پھر آپ ایکٹیو ہوں گی آپ لوگ، اور اس طرح سے ان الفاظ کو ہم کہیں گے پڑھ کے بھیجیں. جب آپ پڑھ کے بھیجیں گی تو یہ نہیں کہ عالمن عالمن پڑھ رہی ہیں، عالمن عین نکالنا ہوگا. اب آپ کو سارے مخرج پتہ ہے. اسی طرح صادقن بولنا، صادقن نہیں بولنا ہوگا، سو سو سو. ٹھیک ہے، یہ آواز آنی چاہیے. صادقن سچ بولنے والا، خا 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 بولیں گی، خا نہیں بولیں گی، یہ موٹا ہے. خاسرن، یہ را بھی موٹا ہو جائے گا کیونکہ پیش کے ساتھ ہے، بس سین بیچ میں باریک ہوگا. خاسرن یہ آواز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو مخرج آپ کو پتا ہے. تو ان الفاظ کو میں کہوں گی کہ 3 بار آپ پڑھ کے بھیجیں. تو مخارج کے ساتھ عربک کو آپ پڑھیے، یہاں بول لیجئے علم والا، کوئی پرابلم نہیں. اردو میں نہ بولیں آئین وائن، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عربک میں آپ کو مخرج کے ساتھ بولیے گا. یہاں بولیے، اور یہاں پہ خسارہ یہاں پہ خا کو موٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تھوڑا فنی سا ہو جائے. خسارہ پانے میں یہاں پہ خا کو باریک رکھیے، لیکن یہاں پہ موٹا کریے. خاسرن خسارہ پانے والا. سائلن، سین حمزہ لام کا مطلب ہوتا ہے سوال.
तो साइलुन सवाल करने वाला, कहते हैं ना साइल को दे दो, अगर कोई कुछ मांगता है, कोई पैसे मांग रहा है उसको कहते हैं, कोई कुछ मांगता है उसको साइल इसीलिए कहते हैं। ठीक है, साइलुन सवाल करने वाला, आमिलुन अमल करने वाला, काजिबुन, अब इसको काजिबुन कोई नहीं पढ़ेगा, नो जेड साउंड, यहाँ पे जेड की साउंड नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये दाल आपकी जबान दांत के किनारे को टच करके निकले, दाल और था। हर हफ्ते एक बार सारे मखारिज पढ़े, और सारे मखारिज एक बार नहीं, हर मखरज को 3-3 बार पढ़े, 3-3, और जब पढ़े तो उस जगह पे जबान को ले जाके टच करें, दाल का मखरज आएगा वहां पे, दांत के किनारा वाला लफ्ज आएगा, तो फिर जबान को भी बता दें कि कहाँ जाना है ना, वो जबान दांत वो रुक के उस पोजीशन पे जाके ऐसी आवाज भी निकाल ले, जिससे आपके मखरज बहुत इंटैक्ट हो जाए। याद रखें, मखरज सही ना होना कुरान की तिलावत करने में हराम गलतियों में आता है, उसको आप सीरियसली लें। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, काजिबुन झूठ बोलने वाला, दाखिलुन दाखिल होने वाला। अब ये मफऊल के वजन पर, लाम आइन नून, इसका मतलब होता है लानत। ठीक है, और ये आया मलऊन, शैतान के लिए आया, शैतान के ऊपर लानत की अल्लाह ने ना। लानत का मतलब क्या होता है बताए कोई, यहाँ पे लानत का मतलब वो इंसान बताएगा जिसने इससे पहले कोई भी इस किस्म का कोर्स नहीं कर रखा है ना, जिसने कोई कुरानी कोर्स, जो एकदम फ्रेश लड़कियां हैं जिन्होंने अभी ये पहली बार कोर्स शुरू किया है, वो बताएं कि लानत का ऑपोजिट क्या होगा। अगर आप उसका ऑपोजिट समझेंगे तभी लानत की मीनिंग समझेंगे, वरना लानत वर्ड जो उर्दू में हम यूज करते हैं ना, वो थोड़ा बद्दुआ टाइप का वर्ड होता है, लानत लानत ऐसे बोलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। हाजरा और यास्मीन ने बताया है जो, कि रहमत का ऑपोजिट है ये। ठीक है, रहमत से दूरी, और रहमत क्या होती है, अल्लाह ताला की रहमत तो आपको पता है ना, अगर कि तो रहमत का ये ऑपोजिट है लानत। ठीक है, और अल्लाह ताला की रहमत से दूरी हो गई, आप समझें, तो फिर क्या बचा, फिर कैसी जिंदगी होगी वो, है ना। तो शैतान के लिए ही आता है मलऊन, और हर उस इंसान के लिए भी जो अल्लाह को नाराज कर दे, है ना, जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। तो मलऊन जिस पर लानत की गई, ममनून मना किया हुआ, मसहूरुन जिस पर जादू किया गया, साहिर ये देखिए, साहिरुन जादू करने वाला, और मसहूरुन क्या होगा, जिस पर जादू किया गया। तो इस तरह मफऊलुन के वजन पर इन सब को डाल के आप चाहें तो खुद भी देख लीजिएगा। इसी तरह मसऊलुन जिससे पूछा गया, उसको क्या कहेंगे, मसऊल। मकदूब झुटलाया हुआ, कादिब झूठ बोलने वाला, और जिसको झुटला दिया उसको कहेंगे मकदूब। इसी तरह मरकूम लिखा हुआ, राकिम लिखने वाला, मरकूमुन ये मफूलुन के वजन पर लिखा हुआ। अब ये देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे ये जीम हा दाल, ये सारे आपको, अल्लाह अकबर, वेरी सेंसिटिव, बहुत ही ज्यादा, मैं छू भी नहीं रही हूँ, ये लिखना शुरू हो जा रहा है 3 मिलीमीटर ऊपर से ही। तो यहाँ पे आप देखें कि ये इन रूट लेटर से पहले मीम पेश वाला, इसीलिए आपको अलामत बताई जाती है इस्म की, कि अगर किसी इस्म के शुरू में मीम पेश वाला या मीम जबर वाला भी होता है, वो किसी और वजह से होता है, मैं जबर की बात अभी नहीं कर रही, लेकिन जबर वाला भी इस्म होता है, मीम पेश वाला आ जाए, और वो मीम पेश जो है वो रूट लेटर के अलावा हो, रूट लेटर का हिस्सा ना हो, तो आप देख रहे हैं ये सब रूट लेटर के हिस्से नहीं है। और फिर बीच वाला जो रूट लेटर है, मैंने आपको शुरू में बताया, जब उस पर जेर होगी तो वो काम को करने वाला होगा। ठीक है, मुजाहिदुन, आप बोलती है ना मुजाहिद, इसीलिए बोलती है जिहाद करने वाला। मुफसिदुन, अब देखिए मैंने कहा था ना,
وہ ڈفرنٹ ٹائپس آف ورب کی یہ اس لیے آپ آگے کی شیپ سب تھوڑا ڈفرنٹ دیکھ رہی ہیں. یہ 8 ڈفرنٹ شیپ کے الفاظ آتے ہیں. آپ کو وہ سب ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ اس پیٹرن کو نہ ڈھونڈیں. آپ کو 2 چیز کہی گئی وہ بس آپ کو یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے؟ جتنا بتایا جائے اتنے پہ ہی رہیں, اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے؟ میں سوچ رہی ہوں کہ ابھی آسان کورس ہے, یہ ہو سکتا ہے ایک سپر آسان کورس بھی دماغ میں چل رہا ہے کہ وہ بھی لے کے آؤں, ہے نا. تو اس لیے اس سے آگے اگر لگے کہ ایسا کیوں ویسا کیوں, بس وہاں پہ بھی استغفر اللہ پڑھیں, وہاں پہ بھی اعوذ باللہ پڑھیں, اور وہاں پہ نہ جائیں. ٹھیک ہے؟ تو ہم کیوں جائیں؟ ہمیں اگر آسانی کے ساتھ ہی قرآن کی باتیں سمجھ میں آ جائیں, قرآن کی آیات سمجھ میں آ جائے, تو ہمیں کوئی ایسی بڑی ڈگری لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے کہ ہم جب قرآن کی تلاوت کریں تو ہمیں قرآن سمجھ میں آئے اور پھر عمل میں آ جائے, ہے نا. ہمیں کسی عرب ملک میں جا کے وہاں پہ کسی میٹنگ میں نہیں عربک بولنی ہے, یا کہیں اور نہیں ایسا کرنا ہے. تو وہ مقصد یا وہ ہمارا ایم نہیں ہے. تو اس ایم کو ہمیشہ دیکھ کے میں آپ کے لیسن پلان کرتی ہوتی ہوں کہ کس طرح سے جو قرآن میں بہت زیادہ آ رہے ہیں الفاظ, اور جو بہت امپورٹنٹ ہے, جس سے کہ ہمیں اللہ کی پہچان ہو, اللہ کی معرفت ہو, اور اللہ کے حکموں کی پہچان ہو جائے, تو ان چیزوں کو میں لے کے آؤں گی انشاءاللہ تعالی. اور پھر جو ریئرلی آتی ہیں وہ جب آئیں گی تو آپ انشاءاللہ تعالی جو صورتیں میں کراؤں گی میں دکھا دوں گی, ورنہ آپ خود بھی دیکھ سکتی ہیں. آپ کو بعد میں بک وغیرہ میں بتاؤں گی کورس ختم ہونے کے بعد. تو مجاہدن, آپ کو 2 چیز دیکھنی ہے, میم پیش والا اور بیچ والا روٹ لیٹر جو کہ عین ہو والا ہوتا ہے. اب یہ کیا ہو گیا؟ پہلے تو ہاں اب لکھیں. یہ وہاں کیوں نہیں لکھ رہا؟ فا عین استغفر اللہ. چلیں آپ کو پتا ہے, فا عین لام یہ ہوتا ہے لائن سے, فا عین لام. تو جو بیچ والا روٹ لیٹر ہے اس کے نیچے زیر ہونی ہے. یہ 2 کنڈیشن آپ کو دیکھنی ہے. تو مجاہدن, یہ ہا کے نیچے زیر. مفسدن, فا سین دال, سین کے نیچے زیر. مؤذنن, تو دال کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہی پنک کلر سے. مفلحن, فلاح پانے والا, اذان دینے والا. مؤذن, مفسد, مجاہد, مفلح. ہو سکتا ہے یہ والا نہ بولتے ہوں, لیکن یہ 3 تو آپ بولتی ہوں گی یا آپ نے سنا ہوگا. تو یہاں دیکھیں, یہاں لکھا ہے میم پیش والا دیکھنا ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ ویری امپورٹنٹ اس لیے لکھا میں نے کہ بس یہی جب زبر میں جائے گا تو ابھی دیکھیں گی کیا ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو اپنے نوٹس میں بھی اس طرح لکھ لیجئے گا, میم پیش والا اور اس کے بعد آگے کے اس پہ یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, کیا I don't know. میں نے بولا نا اوپر سے ہی لکھ رہا ہے تو ہمارا یہ ناراض سا ہو گیا کہ لکھنا ہی وہ ہو گیا, مانا کتنا سینسٹیو. میں کلاس کے بعد دیکھوں گی کہ اس پرابلم کو سالو کروں گی. ابھی فی الحال چلتے ہیں, الحمدللہ کہ لکھا ہوا ہے تو آسانی ہے. تو یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ میم پیش والا اور عین کلمے پر کیا ہونی چاہیے, زیر ہونی چاہیے, تب وہ بنے گا فاعل. یہ 2 چیزیں ہم کو دیکھنی ہوگی, کام کو کرنے والا. میننگ بالکل اس کو بھی ہم کہتے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں یہ فاعل ہے, اس کو بھی کیا کہتے ہیں فاعل, کیونکہ فاعل کا میننگ ہی ہوتا ہے کام کو کرنے والا. ٹھیک ہے؟ یہ فاعل کی ایک الگ شیپ ہے, ایک الگ شکل ہے. اسی طرح منافقن, اب آپ نے دیکھیں یہ فا کے نیچے زیر ہے نا, میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے, تو آپ یہاں میچ کر لیجئے گا پنک کلر سے, اسی مڈل روٹ لیٹر پر زیر آ رہی ہے. منافقن, نفاق کرنے والا. مصلحن, اصلاح کرنے والا. مشرکن, شرک کرنے والا. مجرمن, جرم کرنے والا.
اگر آپ میں پیش ابھی میں تنوین پڑھ رہی ہوں آخر میں تو عربک کا لفظ لگ رہا ہے. اگر میں تنوین ہٹا دوں آخر کی منافق لگ رہا ہے کہ اردو کا ورڈ ہے. مصلح اصلاح کرنے والا. مشرک شرک کرنے والا. مجرم جرم کرنے والا. اب مفعول. مفعول کے لیے اسی میم پیش کے ساتھ میں نے کہا کہ آپ کو میم پیش والا آئے گا اور پھر عین کلمہ پر زبر. یہ فا عین لام کلمہ ہوا نا. تو اب عین کلمہ یعنی مڈل والا جو آپ کا ہے, جو مڈل والا ہے, اب دیکھیں سب پہ آپ کو زبر نظر آئے گی. جب میں پڑھوں گی تو آپ یہ پنک والا دیکھیں, اور یہ پنک جس الفابیٹ پر پنک کلر سے حرکت لگی ہے اس کو پھر یہاں پہ دیکھیں اس الفابیٹ کو, وہ مڈل میں ہوگا ہمیشہ. ٹھیک ہے, تو مڈل والا روٹ لیٹر اس کے اوپر زبر اب ہوگی. اور آپ دیکھیں فرق اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, صرف ایک زبر اور زیر کا فرق ہے. میم پیش تو اس میں بھی تھا, میم پیش اس میں بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ زیر اور زبر سے بالکل میننگ اپوزٹ ہو جاتے ہیں. ایک ہے کام کو کرنے, ایک قاتل ہوگا اور دوسرا مقتول ہوگا, تو کتنا فرق ہو. ایک خالق ہوگا دوسرا مخلوق ہوگا, تو یہ حرام غلطی نہیں ہو جائے گی اگر آپ یہ زیر زبر بدل دیں گی. تو معذبن عذاب دیا ہوا, مطلب جس کو عذاب دیا گیا, ایسا شخص جس کو عذاب ملا وہ کیا ہے, معذبن ہے. اور عذاب دینے والا وہ معذبن ہوگا. دال کے نیچے زیر ہوگی تو وہ عذاب دے گا, دینے والا ہے. دال کے اوپر زبر تو عذاب کو لینے والا, یعنی عذاب کو پانے والا. عذاب اسی کے اوپر ہوا, تو یہ عذاب دیا ہوا. ٹھیک ہے, پھر منذرن مہلت دیا ہوا. محرمن حرام کیا ہوا. مطہرتن پاک کی ہوئی. اب یہاں پہ کی ہوئی کیوں, کیونکہ یہ گولتا بتا رہی ہے کہ یہ فیمنن ہے, فیمیل ہے, تو اس وجہ سے ترجمہ یہاں پر فیمیل کا آپ دیکھ رہی ہیں. اور آپ دیکھیں ہر جگہ یہ ہا سینٹر میں ہے, یہ را سینٹر میں ہے, یہ وا سینٹر میں ہے, اور یہ دال سینٹر میں ہے. تو بس سینٹر والے روٹ لیٹر پہ جب زبر آئی تو وہ مفعول بن گیا, یعنی اس کے اوپر کام ہوگا. آج آپ دیکھیں گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی میننگ. پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کے اوپر والا, محضرن حاضر کیا ہوا. ٹھیک ہے, اب اس میں اگر محضرن تو حاضر کرنے والا کی میننگ آئے گی. اگر ضاد کے نیچے زیر ہوگی تو وہ شخص جو کسی کو حاضر کرے, محضرن. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ محضرن تو حاضر کیا گیا ہوا. اب دیکھ لیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو میم پیش والا اور ہا میم دال سینٹر روٹ لیٹر پر آپ کو زبر دکھائی دے رہا ہے. تو اب حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف, اور محمد اب یہ ہو گیا تعریف کیا ہوا, جس کی تعریف کی, ایسا شخص جس کی تعریف کی گئی, تعریف کیا ہوا. سمجھ میں آ رہی ہے میننگ یا نہیں؟ محمد تعریف کیا ہوا. سمجھ میں آ رہی ہے میننگ؟ کوئی رسپانس نہیں ہے چیٹ میں, سب لوگ کہاں گئے؟ مخرجن جیم کا مطلب ہوتا ہے ایگزٹ, نکال دینا. تو مخرجن نکالا ہوا, نکالا گیا ہوا, مطلب جس کو نکال دیا گیا اس کو کہیں گے مخرجن. وہ شخص مخرجن ہے جس کو نکال دیا گیا. ٹھیک ہے, پھر مدخلن داخل کیا ہوا. اب کسی کو انٹری مل گئی تو وہ مدخل ہو گیا, داخل کیا ہوا. اور یہ سارے الفاظ قرآن میں ملیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, یہاں پہ دکھا رہے ہیں کسی طرح سے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون. اس میں دکھا رہے ہیں اب تک جتنی علامتیں آپ لوگوں نے کی ہیں وہ دکھا دوں ایک بار. ٹھیک ہے, تو چلے آئیں بہت غور سے.
मुहम्मिदुन, ये क्या हो रहा है? नहीं, मुहम्मिदुन आप किसको बोलेंगी? मोहम्मदुन ये नाम है। तो बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो यही बोलेंगे। आप ये सोच रही हैं क्या वो वर्ड भी हो सकता है? नहीं, वो वर्ड कहीं देखा नहीं। तो आप मोहम्मदुन ही लिखें। अगर वो होगा तो तारीफ करने वाला, तो लेकिन ऐसी देखा नहीं, कहीं पढ़ा नहीं, तो उसको रहने दें। यहाँ पे देखिए, शुरू में जब अल देखा आपने और यहाँ पे देखिए मीम पेश वाला, और ये मीम, ये हमजा मीम नून इसका रूट लेटर है। आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आयतों में आता है, तो पहचान लेते हैं कि वल मुमिनूना, और ईमान लाने वाले। मुमिन होता तब ईमान लाने वाला, क्यों? क्योंकि मीम पेश वाला और हमजा मीम नून रूट लेटर है। मीम पेश वाला और मीम सेंटर रूट लेटर जो है वो जेर वाला, तो पता चल गया कि ये फाइल है, ये काम करने वाला है। और ऊना ने बता दिया कि ये जमा भी है, तो इसको करेंगे और ईमान लाने वाले। फिर आइए यहाँ पर मीम व का हो गया और वल मु, अब ये देखिए मीम पेश वाला, हमजा मीम नून इसका भी रूट लेटर है। हमजा मीम नून और सेंटर वाले रूट लेटर के नीचे जेर है, तो ये हो गया वल मी, तो ये भी हो गया फाइल। और आगे आतू की साउंड आ रही है। आतू की साउंड औरतों की होती है, तो कहेंगे और ईमान लाने वाली औरतें, और ईमान लाने वाले मर्द, और ईमान लाने वाली औरतें, बादुहुम, बाद उनके, हुम की मीनिंग भी आपको आती है, अलामत आपने पढ़ी है। बादुहुम, बाज उनके, औलियाउ, दोस्त हैं, बादिन, बाद के। यअमुरूना, ये य से आपको अलामत क्या पता चली? इसका रूट लेटर है हमजा मीम रा। ये ब्लैक कलर से जो दिख रहा है ना, ये हमजा है। हमजा क्यों है? क्योंकि अलिफ नहीं है। अलिफ क्यों नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर सुकून है। स्टॉप हैंग कर गया है, तो मुझे शायद दोबारा आना पड़ेगा। इसको करने के लिए आप अपनी स्क्रीन पे बड़ा कर लें, तो मैं ये पेज समझा देती। तो हाँ, मैं 1 मिनट में दोबारा आती हूँ। ठीक है, बस आप वेट करें, कहीं जाए नहीं। मैं अभी भी आवाज नहीं आ रही? आवाज तो जा रही होगी मेरी।